अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 4 ख़बरों पर बात करनी है आपसे आज। सबसे पहली ख़बर ये होगी कि तोशा खाना केस में अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट मनसूख कर दिए। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में जो ख़िताब किया था उस पर बात करेंगे, और इसी तरह से एहतजाज केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए हैं और क्या कहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में महमूद खान अचकज़ई ने जिरगे से ख़िताब करते हुए जो गुफ्तगू की वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले तोशा खाना केस, अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट मनसूख कर दिए। तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए, जबकि केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। वाज़ेह रहे कि 342 का जो बयान होता है उसमें मुल्ज़िम को अपनी सफाई के लिए गवाहान पेश करने की इजाज़त होती है अगर कोई अपनी तरफ से गवाह पेश करना चाहे तो, मगर यहाँ पर बुशरा बीबी ने कह दिया है कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपनी तरफ से गवाह पेश करने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया है। 190 मिलियन पाउंड केस के सिलसिले में सेक्शन 342 के तहत सवालात के जवाब जमा करवा दिए गए हैं इमरान खान साहब की तरफ से। ताहम समाअत की मज़ीद तफसीलात के लिए इंतज़ार करना होगा। अदालत की तरफ से जारी करदा फैसला और आइंदा की कार्रवाई के बारे में मज़ीद मालूमात आपसे शेयर कर दी जाएंगी। अगली खबर है कि दीनी मदारिस में सरकारी मुदाखलत तस्लीम नहीं करेंगे, ऐसा कहना है फजलुर रहमान का। जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम किसी सूरत दीनी मदारिस में सरकारी मुदाखलत तस्लीम नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि मौलाना ने इसी अपने मुतालबे की मंजूरी के लिए हुकूमत का साथ दिया 26वीं आईनी तरामीम में। उस वक्त हुकूमत ने मौलाना को लॉलीपॉप दिया और इन्हें कहा कि ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं और आप हमें 26वीं आईनी तरामीम में सपोर्ट करें। मौलाना साहब ने उस वक्त उनकी सपोर्ट कर दी, मगर अब हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मान रही जो मौलाना चाह रहे हैं। और इसी सिलसिले में आजकल मौलाना के बयानात बड़े तुंदो तेज़ आ रहे हैं और मौलाना ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की भी धमकी दे डाली। उनका कहना है कि मदारिस आज़ाद होंगे और आज़ाद हैसियत से काम करेंगे। इत्तेहादुल मदारिस ने 16 दिसंबर को मशावरती इजलास तलब किया है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र को एतमाद में लेकर मुतफ़िक़ा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। वो कहते हैं कि हम हुकूमत को सुधरने का मौका दे रहे हैं। इस्लामाबाद की कॉल देंगे तो हम वो लोग नहीं कि तुम हमारा रास्ता रोक सको। उनका कहना था कि हमें धमकियां मत भेजो, हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने और वापस आने वाले नहीं हैं। तुम्हारी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी लेकिन हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। जब सेनेट और कौमी असम्बली ने मदारिस बिल की मंजूरी दे दी तो सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए। वाज़ेह रहे कि सेनेट और कौमी असम्बली से ये मौलाना फजलुर रहमान का बिल मंजूर हो चुका है, बस सिर्फ आसिफ जरदारी साहब ने, जो कि सदर पाकिस्तान है, उन्होंने साइन करना है और फिर ये मंजूर हो जाएगा। मगर अब वहीं पर ही रुकावट आई हुई है और आसिफ जरदारी इस पर फिल वक्त उन्होंने साइन नहीं किए हैं, जिस पर मौलाना सीख पा हो रहे हैं। वो कहते हैं कि क्या ये फ्रॉड और धोखा नहीं,
ہمیں دھمکیاں مت بھیجو، ہم ڈرنے والے نہیں، تم شرافت میں رہو گے تو ہم بھی شرافت میں رہیں گے، لیکن اگر بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہے۔ جب سینٹ اور قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے مدارس بل کی منظوری دے دی ہے تو صدر پاکستان نے دستخط کیوں نہیں کیا؟ واضح رہے کہ مدارس بل میں حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ پورا آڈٹ کروائیں، آپ کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے، کتنا آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، کس طرح خرچ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں، یعنی حکومت نے یہ کہا تھا، یہ عمران خان کے دور حکومت میں ایسا ہوا تھا، اور اس سے یہ ہوا تھا کہ ان کو ایک پراپر طریقے سے ہر چیز کا حساب کتاب حکومت کے پاس معلوم ہونا چاہیے یہ، لیکن اس پر اس وقت تمام لوگ ایگری تھے، اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ جو بھی مدارس ہیں ان کی فنڈنگ کا معاملہ سب کے سامنے واضح ہو، اور وہ بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے ہونا چاہیے، کہ ان کے پاس جو فنڈ آتا ہے، جو کوئی ان کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی تھرو بینکنگ چینل ہو، اور یہ بھی جب پیسے نکلوائیں تو یہ بینکنگ چینل کے ذریعے ہی ہو، تاکہ حکومت کو ہر چیز کا پتہ ہو۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اس بات سے متفق نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہم آزاد تھے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے اسی لیے حکومت کو اپنا کندھا فراہم کیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، مگر حکومت نے اپنا کام نکال کر، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اپنا کام پورا بھاڑ میں جائے نورا، تو اب حکومت نے اپنا کام تو پورا کروا لیا، اب مولانا کو وہ لفٹ نہیں کروا رہے، تو مولانا اب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں جگنو محسن کے پروگرام میں مولانا فضل الرحمان نے بات کرتے ہوئے کہا، جب جگنو محسن نے مولانا سے سوال کیا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو مولانا نے جواب دیا کہ غیبی مدد، یعنی غیبی مدد جو ہے، حکومت نے چاہا کہ اس غیبی مدد کا ہمیں بھی علم ہو کہ وہ کہاں سے آتی ہے، کتنی آتی ہے، کب کب آتی ہے، کیسے خرچ ہوتی ہے، کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے، مگر مولانا اس بات کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سینٹ اور قومی اسمبلی سے اتفاق رائے سے منظور ہو گیا تو صدر کیوں اس میں سائن نہیں کر رہے؟ وہ کہتے ہیں کیا یہ فراڈ اور دھوکہ نہیں؟ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حماس کے مرکزی رہنما ڈاکٹر ناجی ظہیر، جمعیت علماء اسلام کے قائدین مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا راشد محمود سومرو، اسلم غوری، مولانا امجد خان، مولانا عطاء الرحمان، مولانا اسد محمود اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے احتجاج کیس میں، انہوں نے کہا کہ عدالت نے ریاست کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بنیادی حقوق سے محروم کیا۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 41 ملزمان کو شناخت پریڈ پر بھیجنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالت نے درخواست گزاروں کو ریاست کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بنیادی حق سے محروم کیا۔ واضح رہے کہ یہ ڈویژنل بینچ کے سامنے اس کی سماعت ہوئی، یعنی 2 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی۔ ان 2 معزز ججز صاحبان میں سے ایک تھے ارباب محمد طاہر صاحب، اور دوسرے اس میں تھے میاں گل حسن اورنگزیب۔ ڈی چوک احتجاج کے بعد گرفتار کارکنوں کو 14 روزہ شناخت پریڈ پر جیل بھیجا گیا تھا، جس پر انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ واضح رہے کہ شناخت پریڈ میں ملزمان کو دوسرے 9 یا 10 ملزمان کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں جو مدعی ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ پہچانیں کہ اس میں کون سا ملزم ہے۔ اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ہے نا پولیس ہی اس کیس میں مدعی ہے، اور ان ملزمان کو بھی تھانے میں اسی پولیس کے سامنے رکھا گیا ہے، تو وہ کیسے نہیں پہچانیں گے؟ اس لیے اب اس میں ہائی کورٹ نے
ایسی آبزرویشن دی ہے۔ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ڈی چوک احتجاج کیس میں 41 ملزمان کو 14 روزہ شناخت پریڈ پر بھیجنے کے خلاف کیس میں دلائل سننے کے بعد فیصلہ دیا۔ جسٹس میاں یعنی کہ یہ جو ATC کے جج ہیں انہوں نے 14 روزہ ریمانڈ دیا، تو اس کے خلاف جو ملزمان ہیں وہ ہائی کورٹ میں آئے تھے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے روبرو ملزمان کے وکلاء صدر ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد اور انصر کیانی پیش ہوئے، جبکہ اسٹیٹ کونسل اور پولیس حکام بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے پوچھا ملزمان کی کس نے شناخت پریڈ کی، جس پر وکیل نے بتایا کہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کیا گیا۔ عدالت کے استفسار پر وکیل نے بتایا کہ کیس کا شناخت کنندہ پولیس ہے، SHO کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت بھی نہیں، جن گاڑیوں کے جلانے کا کہا جا رہا ہے کوئی ایک پرزہ تک نہیں ہے۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ جب جس کو مرضی اٹھا کر لے جائیں، تمام لوگوں کو اٹھا کر 10 روز غائب رکھا گیا، مخبر کی اطلاع پر ملزمان اٹھائے گئے، مخبر اتنا لائق ہے کہ اس نے نام بلدیت تک بتا دیے، ایک وکیل صاحب کو گھر سے اٹھایا گیا، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ IG کا بیان ہے کہ 900 افراد گرفتار کیے، اسلام آباد میں اتنا خوف ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ATC کے جج کے بنیادی احکامات ہی غیر قانونی ہیں تو کیس ہی ختم ہے۔ عدالت نے 41 ملزمان کی شناخت پریڈ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر شناخت پریڈ میں تاخیر اور عدالتی حکم میں وجوہات کا ذکر نہ کرنے پر اہم فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو شناخت پریڈ پر جیل بھیجنے کے آرڈر میں وجوہات نہیں لکھی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شناخت پریڈ کی کارروائی 1 یا 2 دن میں مکمل ہو سکتی ہے۔ عدالت نے درخواست گزاروں کو ریاست کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ان کے بنیادی حق سے انہیں محروم کیا۔ ریاست کی ذمہ داری تھی شناخت پریڈ جلد سے جلد یقینی بنائی جاتی۔ شناخت پریڈ میں ملزم کی شناخت نہیں ہوتی تو ناانصافی پر مبنی اس کی گرفتاری کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ملزمان کی شناخت پریڈ مکمل ہو چکی ہے، ملزمان قانون میں دیا ہوا حق استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ضمانت کا حق۔ عدالت نے کہا کہ یہ درخواست انسداد دہشت گردی عدالت کے متعلقہ حکم نامے کی حد تک ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے کہ محمود خان اچکزئی نے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جرگہ ان تمام خاندانوں سے تعزیت کرتا ہے جن کے پیاروں کو ڈی چوک پر شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کیا قصور تھا، انہیں کیوں گولیاں ماری گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس چور حکومت کو چاہیے کہ یہ ان کے ورثاء سے، ان کے لواحقین سے معافی مانگے، اور انہوں نے کہا کہ ان سارے خاندانوں سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ پرامن تھے، وہ نہتے تھے، وہ اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر احتجاج کیا گیا تو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے کارکنان بھی احتجاج میں شامل ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات خان صاحب نے کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا اب کیا گیا تو ہم بھی احتجاج میں شامل ہوں گے۔ یہ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان میرا ماموں نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، نواب صاحب کا چاچا نہیں ہے، اچھا ہو یا برا ہو، لیکن عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اس نے ایک صوبہ جیتا ہے۔ میں ایک قرارداد ہونی چاہیے، یہ جرگہ ان تمام خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے جن کے پیارے اسلام آباد میں مارے گئے ہیں۔ کیا گناہ کیا تھا؟ جلوس تھا کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، عمران کی رہائی چاہتے ہیں۔ یہ جو زر اور زور کی بنیاد پہ شہباز چاچا کی حکومت چوروں کی بنائی گئی ہے، اس سے استعفیٰ چاہتے تھے یا اپنا مینڈیٹ چاہتے تھے۔ اس پہ لوگوں پہ گولیاں برسائی گئیں، درجن بن کے غریب لوگ شہید کر دیے گئے۔ ہم ان خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں
خدا واحد لا شریک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے زخموں کو مندمل کرے، اور اس چور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں خدا کے لیے ان خاندانوں سے معافی مانگو جن کے بچے تم نے گولیوں سے مارے ہیں۔ وہ گولیوں سے نہیں چلے گا، لوگ نکلیں گے اپنے حقوق کے لیے اگر آپ نہیں مانیں گے، اور ان لوگوں میں پشتونخوا ملیٹنٹ پارٹی بھی ہوگی، وہ بھی ہوگی۔ یہ ہمارا ملک ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے، نہ کوئی کسی کا غلام ہے۔ اس ملک کو چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں آئین کی بالادستی ہوگی۔ جو آدمی غیر جانبدار الیکشن میں جیت جائے وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔